अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले सेशन में हमारी आखिरी आयत जो हमने डिस्कस करी थी वो सूरह बकरा की आयत नंबर 260 थी, जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये समझा था कि किसी मुर्दा समाज या माशरे को किस तरह ज़िंदा किया जा सकता है, और उसकी मिसाल बहुत ही भले अंदाज में अल्लाह ताला ने समझाई थी। अब आज के सेशन में हम इससे आगे यानी आयत नंबर 261 261 से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं एक बीज की तरह है जो 7 बालियां उगाता है और हर बाली में 100 दाने होते हैं, और अल्लाह उसके अमल को बढ़ाता है जो ऐसा चाहता है। अल्लाह वासे और अलीम है। कुरान मजीद की इस आयत में और इसके बाद की मुतादिद कई आयत में इन्फाक का जिक्र है। इन्फाक कहते हैं खर्च करने के को, और खर्च करने के ताल्लुक से एक वजाहत कर दें। लोग आपसे पूछते हैं, कुरान में ही आयत मौजूद है, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, लोग आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें, तो आप कह दें अल-अफ़्व, जो कुछ भी आपकी अपनी ज़रूरियात के अलावा जितना कुछ बचा हुआ है वो आप दूसरों पे खर्च करें। अब इस आयत में एक मिसाल देके समझाया गया है कि खर्च करने के फ़ायदे क्या हैं, उसके नताइज कितने अच्छे होंगे, अल्लाह के यहाँ उसका बदला हमें कितना अच्छा मिलेगा। तो इसका तसव्वुर यूँ कर सकते हैं कि एक दाना ज़मीन में डालते हैं, उसमें एक बाली निकलती है और उसमें से कितने दाने निकलते हैं। इस तरीके से थोड़ी सी मकदार से बहुत बड़ी मकदार हमारे सामने आ जाती है। तो ये एक मोटिवेशनल आयत है जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है, जिसके ज़रिए समझाया जा रहा है कि हमें अपनी बुनियादी ज़रूरतें मुकम्मल करने के बाद दूसरे इंसानों की ज़रूरतों के बारे में मुकम्मल तरीके से सोचना चाहिए, और जहाँ जहाँ जिस तरीके से हम खर्च कर सकते हैं, उनके काम आ सकते हैं, काम आना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें यकीनी तौर पे अल्लाह के इल्म में है, वो जानता है हम क्या करेंगे, और जो कुछ भी हम करेंगे वो उसके रिकॉर्ड में मौजूद होगा और इसका बदला हमें मुकम्मल तरीके से मिलेगा। देखिए, एक दाना है हमारे पास, ग्रेन है कोई भी, उसे हम खाएं जैसे अपने ग़िज़ा में खाते हैं तो उससे हमें ग़िज़ाइयत मिलेगी, उसका ये काम होगा एक महदूद, जिससे फ़ायदा हमारे जिस्म को। लेकिन उसी दाने को अगर हम ज़मीन में बोते हैं एक फसल के तरीके से, तो वो दाना मल्टीप्लाई होके कितने ज़्यादा दाने पैदा करता है जो न सिर्फ हमें खिलाते हैं बल्कि औरों को खिलाते हैं। तो अल्लाह की राह में देखिए, अहम बात यह है कि अल्लाह के रास्ते में यानी अल्लाह ताला के अहकामात को लागू करने के लिए, खास तौर से समाजी मामलात में, क्योंकि जहाँ पे पैसे का खर्च होता है, वहाँ जब आप कोई अच्छे काम को करते हैं तो उसके नताइज बहुत ज़्यादा और बहुत दूररस होते हैं, यानी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज एंड मल्टीपल रिजल्ट्स। इसको इस तरह हम समझें कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक बच्चा ऐसा मिला जिसमें जहानत थी, वो हर एक बच्चे में होती है, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं थे पढ़ने के। आपने उसको तालीम का खर्चा उठा के अगर पढ़ा दिया तो ज़ाहिर है एक मुद्दत पूरी करके हम मर जाते हैं, वो साहब भी इंतकाल कर जाएंगे, लेकिन वो बच्चा तालीम याफ्ता होके जो कुछ सुधार अपने ख़ानदान में करेगा, जिस तरह औरों को तरबियत देगा अपने ख़ानदान के और ख़ानदान के बाहर के लोगों को, तो ये देखिए ये एफर्ट्स मल्टीप्लाई हो रही। यानी एक बच्चा जिस पे मेहनत करी गई थी वो न सिर्फ अपने पूरे ख़ानदान को बल्कि मज़ीद लोगों को, क्योंकि जो इस माहौल में उठता है बाय एंड लार्ज उनकी अक्सरियत इस बात का एहसास रखती है कि जिस तरह दूसरों ने हमारे साथ भलाई करी, हम भी उनके साथ भलाई करें, हम भी दूसरों के लिए भलाई करें। तो जो अच्छी एफर्ट्स आप करते हैं उसके असरात बहुत दूर तक रहते हैं, और ये उन चीज़ों में से है जिनको हम आम ज़बान में सवाब जारिया कहते हैं, कि एक ऐसे अजर जो हमेशा जारी रहते हैं, हमारे मरने के बाद भी जारी रहते हैं। तो यहाँ बहुत खूबसूरती से, बल्कि यहाँ से और कुछ आगे तक अल्लाह ताला ने माल के खर्च करने के बाद बहुत अच्छी और बहुत तफसील से बात की है। और एक बात यह और मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो कहा गया है कि अल्लाह उसके अमल को बढ़ाता है जो ऐसा चाहता है,
یعنی جو خواہش رکھتا ہے وہ اس عمل کو آگے بڑھائے، اس کام کو آگے بڑھائے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر اس کے ساتھ آتی ہے۔ یعنی اگر آپ کار خیر کرنے لگتے ہیں اور خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، سنسیریٹی اور آنیسٹی کے ساتھ، اس کی وضاحت آگے بھی اور آئے گی، وہاں پہ میں اس کو ٹیک اپ کروں گا، تو اللہ آپ کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے اپارچونیٹی نکالتا ہے، آپ کا رزق بڑھاتا ہے، آپ کو مواقع فراہم کرتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد جتلاتے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی بھی طرح کی تکلیف دیتے ہیں، اللہ انہیں بدلہ دے گا اور وہ نہ ڈریں گے اور نہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ آخرت میں بدلہ دے گا اور ان کے دلوں کو دنیا میں خوب مضبوط کر دے گا، ان میں ہمت اور مصیبتوں کا سامنا کرنے کی طاقت ڈال دے گا اور آخرت میں آرام و راحت دے گا کہ وہ سکون بھری زندگی جی سکیں گے۔ اس آیت میں ویسے تشریح خود بخود آ گئی ہے ترجمے میں، لیکن بہرحال پھر بھی ہمیں دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جب ہم خرچ کرتے ہیں کسی پہ، بینگ ہیومن بینگ، ایک انسانی مزاج ہے، طبیعت ہے، فطرت ہے ہماری، جب ہم خرچ کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم تھوڑی سی غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں اور ہم یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے لیے، اس کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہونا چاہیے اور اس کے اندر بدمزاجی نہیں آنی چاہیے ہمارے تعلق سے، اور اس کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے لیے خرچ کیا ہے، ہم اس کے کام آئے ہیں۔ تو قرآن نے بڑی وضاحت سے یہ بات کہہ دی ہے کہ تم خرچ کرو، ساتھ میں ایک اخلاقی پہلو ہے، اس کا بھی خیال رکھنا، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے لینے والے کو، جو ریسیور ہے، جو بھی ہم خرچ کر رہے ہیں، اس کے دل میں یہ نہ خیال ہو کہ اس شخص نے ہم پہ احسان کیا ہے، جتلا رہا ہے۔ نہ ہی جتلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے بھی ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور نہ ہی اسے کسی قسم کی تکلیف یا اس کی بنیاد پہ کسی بھی طرح سے ہم ایکسپلائٹ کریں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ من اور ازا، من کا مطلب ہے جتلانا، ازا کا مطلب ہے تکلیف پہنچانا۔ تو کہیں بھی غلطی سے بھی ایسا نہ ہو جس کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کیا ہے، کچھ کام آئے ہیں، نہ تو اس کو جتلانا چاہیے اور نہ ہی اس کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچانی چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے وہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اور اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کا ہمیں اجر ملے گا، اور اجر کی وضاحت بڑی صاف ہے یہاں پہ کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس میں اجر ہے، جب وہ آخرت میں جائیں گے تو وہاں ملے گا، اور دنیا میں یہ اجر ہوگا کہ پہلی چیز کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، دل بڑا مطمئن و مضبوط ہو جائے گا۔ یہ خرچ کرنے کا ایک خاص نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل بہت ہی مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ بھی ہے، کسی بھی طرح کا غم نہیں لاحق ہوگا، یعنی جب ہم لوگوں کے کام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں اطمینان کی کیفیت پیدا کرے گا۔ یہ تو ایک اس کا روحانی پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم انسانوں کے کام آئیں گے، اپنی ضرورتوں کو مکمل کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، تو ضرورت کی بنیاد پہ جو فرسٹریشن ہوتا ہے انسان میں، وہ فرسٹریشن بھی دوسروں کے اندر ختم ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو تکلیف اس فرسٹریشن کے نتیجے میں وہ دوسروں کو پہنچا سکتے تھے، وہ تکلیف پہنچانے کا جذبہ بھی ان میں ختم ہو جائے گا۔ تو ایک روحانی پہلو بھی اس میں واضح کیا گیا ہے، اور یہ عملی پہلو بھی ہے۔ ڈر اور خوف دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت بڑی نہ صرف تکلیف کا باعث ہوتی ہے، بے چینی کا باعث ہوتی ہے، اور انسان کا سکون غارت ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ، جیسے میں دہلی میں دیتا ہوں اپنے شہر میں، کہ ایڈورٹیزمنٹس نظر آتے ہیں وہیکلس کے اوپر اور جگہ جگہ سائن بورڈز پہ کہ کیا آپ کو ڈر لگتا ہے، اور اس میں جو کاؤنسلرس ہیں، جو سائیکیٹرسٹس ہیں، ان کے ایڈریسز، فون نمبر ہوتے ہیں کہ خوف سے نجات پائیے، ڈر سے نجات پائیے، کیونکہ یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ اس کا نسخہ اتنا آسان قرآن نے بتایا ہے، تو یہاں پہ وضاحت اس بات کی کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور جن پہ خرچ کریں ان پہ جتلائی نہیں، احسان نہ رکھیں۔ دیکھیے صحیح معنوں میں یہ عرض کروں گا کہ اردو زبان میں کچھ محاورے ایسے ہیں جو بالکل قرآنی تعلیمات سے ٹکراتے ہیں۔ مثال کے طور پر احسان فراموش ہونا۔ احسان فراموشی کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ احسان کیا، اس نے اس کو یعنی اس کی قدر ہی نہیں کری ہماری، اس نے یعنی ہمیں چھوٹا سا لمحہ نہیں بنا لیا، اس نے کہ ہر وقت سلام کرتا تھا کہ حضور مائی باپ بڑا آپ کا کرم ہوا کہ
کہ آپ کی وجہ سے یہ میرا کاروبار چل گیا یا میری بچی کی شادی ہو گئی، یہ تصوراتی غلط ہے. اور دوسری طرف وہ تصور ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. تو یہاں قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کیجئے جس طرح اللہ نے آپ کے ساتھ اچھا کیا. اور اچھا کرنے کے بعد ان کو دیکھیں، جتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو جتاتے ہیں، احسان مندی اس پہ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے زیر بار رہے، دبا رہے اور آپ کا خیال رکھے کہ آپ نے اس پہ احسان کیا تھا، تو کہیں نہ کہیں اس کی عزت نفس پہ ٹھیس پہنچی ہے، اس کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے. کیونکہ قرآن سیلف ریسپیکٹ اور ریسپیکٹ دونوں چیزوں کو بہت اہمیت دیتا ہے. کیونکہ انسان کی شخصیت بکھر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، وہ کمپلیکسز کا شکار ہو جاتا ہے اگر وہ ان چیزوں کا سامنا کرے. تو کسی کی مدد کر کے اس کی شخصیت کو برباد کر دینے سے کچھ فائدہ نہیں. مدد تھوڑی سی ہوگی، نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا. تو ان باریکیوں بھی قرآن نظر میں رکھتا ہے کہ انسان کا آبگینہ کتنا نازک ہے، اس کی شخصیت کتنی نازک ہے. اسی وجہ سے بہت سے لوگ خاموش گھر میں رہتے ہیں، وہ کسی سے اپنے حالت بیان نہیں کرتے. ان کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے کہ کس پریشانی میں ہے. لیکن جو بھی جس پریشانی میں ہو، چاہے وہ سامنے آئے یا نہ آئے، لیکن ہم جب اس کی مدد کریں تو اتنی خاموشی سے کریں اور اس کو کر کے ایک دم بھول جائیں. کیونکہ جب اللہ کے لیے ہم کریں گے تو ہم لوگوں سے توقع نہیں رکھیں گے، اور لوگوں سے ریٹرن اور توقع رکھیں گے تو پھر یقیناً وہ اللہ کے ہاں اس کا بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے یہی اس کے لیے بدلہ پا لیا جو ہم چاہتے ہیں. آگے کی آیت میں اس کی اور وضاحت ہوگی، اس میں پھر انشاءاللہ اسے ٹیک اپ کرتے ہیں. چلے طارق صاحب. قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم. ایک اچھا بول اور کسی کی حفاظت کرنا اس صدقے سے اچھا ہے جس کے بعد تکلیف ہو. اللہ غنی ہے، حلیم ہے. یہاں پہ یہ وضاحت کر دینی ضروری ہے کہ اللہ کے نزدیک انسانی جان کی قیمت بہت زیادہ ہے. انسانی، اور یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ جن چیزوں کا استعمال عام حالات میں جائز نہیں ہے، مردار گوشت، جمع ہوا خون یا سور کا گوشت، ان چیزوں کی بھی اجازت دے دی گئی ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان کا جو احساس ہے، جس کو ہم اندرون کہتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا نفس ہے. انسان کے اندرون کو ٹھیس پہنچانا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچانا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کسی کی ضرورت پر کام آ جائیں، اس کے بعد میں من جتلا دیا یا اذا کا سبب بن گئے، تکلیف کا سبب بن گئے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ کام کیا ہی نہ جائے. اب یہ بڑی اہم چیزیں ہمیں اپنے روزانہ کا جو ہمارا بیہیویئر ہے، لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح سے پیش آتے ہیں، ان کے سامنے بہت سارے لوگ ہیں اس بات سے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے بیٹھتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، ہمارے الفاظ کا انتخاب کیسا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کی تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں. جب کسی کو ہم مالی طور پہ مدد کر رہے ہیں اور اذا اور من جتلا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو ایسی کسی بھی مالی مدد سے بہتر ہے کہ انسان کچھ اور کر لے. کچھ اور کیا ہے؟ ایک زبان سے اچھا سا بول دے یا پھر مغفرت والی بات کرے. زبان سے اچھا بولنے کی بات کیا ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ آدمی کچھ کر نہیں سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں گوڑ نہیں کھلا سکتے ہیں، تو کم از کم گوڑ جیسی بات ہی کر لینی چاہیے. انسان کے دل کو خوش رکھنے کے لیے جتنی بھی ہم کوششیں کر سکتے ہیں، انسان کے جسم کا وجود بھی بہت قیمتی ہے اور انسان کے جذبات بھی بہت قیمتی ہیں. یہ دو پہلو اگر قرآن کی آیتوں سے ہم سمجھ جاتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا رسپیکٹ، ایک دوسرے کے سلسلے میں جو اپنائیت کا احساس ہونا چاہیے وہ خود بخود اجاگر ہو جائے گا. اس آیت کے ترجمے کو پھر سے پڑھ دیتے ہیں، اپنے آپ میں بڑی اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ بہتر یہی ہے کہ انسان ایک اچھا بول، قول معروف و مغفرت، اور کسی کی حفاظت کرنا اس صدقے سے اچھا ہے کہ جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچے. اور اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے، حلیم بھی ہے. یعنی کسی کی مدد اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کا انتظام کہیں اور سے نہیں کروا سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم سبب نہیں بن سکتے ہیں، ہم اپنی آخرت اور دنیا دونوں نہیں سنوار سکتے ہیں، تو اسباب بہت سارے موجود ہیں. لہٰذا ہمیں ایسی کسی بھی حرکت سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو ذہنی اور جسمانی
دونوں طرح کی تکلیف دینے سے گریز کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے قول معروف جو ہے تو وہ قول ہر طرح کا قول جو ہر طرح کے اللہ کے احکامات کے دائرے میں، مثال طور پہ اگر ایک سائل آپ کے پاس آتا ہے یا ایک ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے اور بالفرض محال آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح یا غلط، کبھی کبھی ایزمپشن بھی ہمیں ہوتا ہے کہ یہ بلا ضرورت مانگ رہا ہے یا یہ پروفیشنل ہے یا ان کا تو خاندانی کام ہے، یہ مانگتے رہتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں بھی ہمیں انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ قرآن میں دیگر جگہ بھی ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے کہ سائل کو جھڑکو مت، کیسا بھی ہے وہ، آپ کو اس کو جواب دینا ہے تو وہاں پہ بھی قول معروف ہو، یعنی جو اللہ کے احکامات کے تحت ہو، یعنی کیا ہو، نرم بات ہو، اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، اس کی بے عزتی نہ کی جائے، یعنی بہت نرم زبان میں اس کے دل کو ٹھیس پہنچائے بنا اور اپنے لیے کوئی جھوٹ بولے بنا، کیونکہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس طرح جھوٹ بول دیتے ہیں کہ بھائی اس وقت ہاں باپ پیسے نہیں ہیں، یا اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں، یا ہاتھ تنگ ہے، اس سے بھی گریز کریں۔ آپ خوش اسلوبی سے اس کو اس بات کے لیے منع کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا منظر اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مدد کری، لیکن اس کے بعد مدد کرتے وقت یا بعد میں اس کے لیے کچھ ایسے کلمات یا جملے بولے جس سے اس کو تکلیف پہنچی، تو ایسے میں اگر ہم مال نہ دیتے اور اس کو بچا لیتے اس تکلیف سے جو ہمارے یا ہمارے ساتھی کی یا کسی اور کے کہنے سے اسے پہنچی ہے اس صدقے کے تعلق سے، تو یہ بھی اس کی حفاظت ہے، اس کی حفاظت ہو گئی ان احسان جتانے والے یا تانے دینے والے یا ایذا پہنچانے والے جملوں کو جو اگر اس صدقے کے ساتھ مل کے آتے ہیں۔ تو یہ معروف قول کی بھی اہمیت ہے، اس حفاظت کی بھی اہمیت ہے کہ وہ صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کچھ جملے کہے جائیں یا جس سے اسے تکلیف پہنچے، کیونکہ ہمیں کسی بھی دیکھیں اگر ایک طرف ہم اللہ کے ایک حکم کو مانتے ہیں کہ یہ ذی القربیٰ کو مانتے ہیں یا واحسنوں کو مانتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حکم کو مانتے ہیں، تو یہ جیسے احکامات ہیں ایسے احکامات یہ بھی ہیں کہ تمام انسان جو ہے وہ قابل تکریم ہے، کسی سے برا نہیں بولنا، کسی کو برا نہیں کہنا، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا، تو ایسا نہ ہو کہ ایک حکم کو ماننے میں دوسرے حکم پہ آ جائے۔ یہ توازن رکھنا کہ ہر حال میں ہمیں اللہ کے احکامات پہ ہی چلنا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کی احتیاط یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اور جیسا آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں صفات اپنی یہاں بتائی ہے کہ وہ غنی ہے، اس کے کمی کسی چیز کی نہیں ہے، اگر ضرورت مند ہے اور آپ کے ذریعے نہیں پہنچے گا تو کہیں اور سے پہنچ جائے گا، اور ان چیزوں کے لیے اللہ نے اپنی حلیمی کی صفت بھی بیان کی ہے کہ وہ بہت حلم والا ہے، سمائی بھی ہے، برداشت بھی ہے، اور وہ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ چلیے آگے چلتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ایمان والو، اپنے صدقات کو جتلا کر اور تکلیف دے کر برباد نہ کرو، اس کی طرح جو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخری دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال تو ایک چکنے پتھر کی طرح ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر تیز بارش پڑے اور اس مٹی کو ہٹا کر چٹیل بنا دے۔ دکھاوا کرنے والے لوگ اپنی محنت کا کوئی صلہ نہیں پائیں گے، اللہ کفر کرنے والوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یہاں اس آیت میں بڑی خوبصورتی سے بات واضح کر دی گئی ہے کہ ہمارا، اس سے پہلے بھی آیتوں میں اسی طرح کی بات ہے، اس کے اس آیت میں بھی، کہ ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ ایک چیز ہے کہ خلوص کی بنیاد پہ تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ اب خلوص کسے کہتے ہیں؟ بما کسبت قلوبکم، جو دلوں میں موجود ہوتا ہے، اس کی بھی طرف اشارہ پہلے کیا گیا ہے۔ تو ہمیں احسان نہیں جتلانا چاہیے، جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں جتلانا نہیں چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے اس کے بعد میں، اور اس کی طرح نہیں کرنا چاہیے جو دکھاوے کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ ایک تیسرا پہلو بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ دکھاوے کے لیے بھی ہمیں نہیں خرچ کرنا چاہیے۔
کام کرنا چاہیے، اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ثواب آخرت کے لیے کرنا چاہیے۔ دکھاوے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور دکھاوا یقینی طور پہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کافی اپنی نیکیوں کو برباد کرتا چلا جاتا ہے، اور جب نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ بھی اپنا مال خرچ کر دیا، اور جو اس کے بدلے میں جو توقع ہو سکتی تھی آخرت میں بہتر انجام کی، اور دنیا میں جو سکون کے امکانات ہو سکتے تھے، اس کے نتیجے میں وہ سارے امکانات اپنے ہی ہاتھوں ختم کر ڈالے۔ لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں یعنی جو ذکر چل رہا ہے اس کی بنیاد پہ ایک چیز، ایک جرنل ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور سوچیں کہ ہم مال خرچ کیوں کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ضرورت سے زیادہ کا مال اگر میرے پاس ہے جس کا مجھے امیڈیٹ ضرورت نہیں ہے، اور مجھے آگے کے بھی کسی جائز خرچے کے لیے اس کی سیونگ نہیں کرنی، پس انداز نہیں کرنا، تو اب میرے پاس دو آپشن ہیں کہ یا تو میں اس کو سیکیور کر لوں کہ کل کو مجھے کوئی پرابلم آئے تو اس کو لیکویڈیٹ کر کے اس سے کچھ پیسے لے سکوں، تاکہ میرا، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہ ہمارا لائف اسٹائل اس انداز کا چلتا رہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کے حساب سے جو ضرورت مند ہے ان پہ خرچ کروں۔ تو اگر میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے احکامات کو مانتا ہوں، میں دوسرے راستے کو لوں گا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو اس سے مدعا جو ہے، مقصد جو ہے، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے اس خرچے کو قبول کر لے۔ اب وہ ہم جہاں تک پہنچا رہے ہیں یا جس کو پہنچا رہے ہیں وہ بینیفیشیری تو ہے، لیکن اس کا میں کوئی احسان اس پہ نہیں کر رہا، کیونکہ در حقیقت میں اس پہ اگر پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس کا بھلا کر رہا ہوں، کہ میں اس کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، یا اس کی بچی کا کہیں روزگار لگوا رہا ہوں، اس کے بیٹے کا روزگار لگوا رہا ہوں، یا ان کا کاروبار کھڑا کرنے کے لیے کچھ پیسے لگا رہا ہوں، ان کا ٹھیا بنوا رہا ہوں، ان کی دکان میں سامان رکھوا رہا ہوں، تو بظاہر میں اس کی مدد کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت میں مدد اپنی کر رہا ہوں، کیونکہ میں اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے اپنے محنت کی کمائی کو دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کر رہا ہوں، جو اللہ کو بے حد دل پسند ہے، بے حد محبوب یہ کام ہے جو اللہ پسند کرتا ہے بندوں کے لیے۔ تو اس چیز کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں جو بینیفیشیری جس کے لیے کام کر رہا ہے وہ سامنے دکھے گا ہی نہیں، مجھے دیکھے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میری بندگی کا یہ نشانی ہے کہ میں اللہ کے احکامات کے تحت اس کام کو کر رہا ہوں۔ ایک بات۔ اب دوسرا سین کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ نفسیات تو ہر انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اسے لوگ پسند کریں۔ اب اس میں اگر وہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کے چلتا ہے تو وہ پھر کاسمیٹک کچھ کارروائی یہ کرتا ہے دکھاوے کے لیے، کہ بھئی میں کس طرح سے شہرت پا سکتا ہوں، مشہور ہو سکتا ہوں، کہ بھئی کچھ سماج سیوا کرو، کچھ کار خیر کرو، کچھ خدمت کے کام کرو۔ تو وہ علاقے میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، وہ عوام میں مقبولیت حاصل کر کے لوگوں کی نظروں میں آ کے پاپولر ہو کے یا تو کوئی الیکشن لڑتے ہیں، سیاسی مقصد ہوتا ہے، یا ان کو کہیں حکمرانوں کے اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے، اپنا یہ بیس دکھا کے سامنے سوشل سروس والا۔ کیونکہ آج بہت سے لوگ جن کی کچھ آئیڈینٹی نہیں ہوتی اور وہ واقعی کہیں علاقوں میں بھی کام کرتے نہیں دکھتے، لیکن وہ اپنے آپ کو سوشل ایکٹیوسٹ اور سوشل ورکر کہتے ہیں۔ ان سوشل ورکرز کی تعداد ہمارے یہاں بہت ہے، اس کے باوجود بھی ہماری سوسائٹی میں 1000 خرابیاں نظر آتی ہیں۔ ہماری گلیاں، ہمارے علاقے، ہمارے محلے آج بھی اسی طرح سے بہت سی بیسک سیوک ایمینٹیز اور سیوک سینس سے محروم ہوتے ہیں اتنے ایکٹیوسٹ کے بعد بھی۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ آج کل ایک آمدنی کا ذریعہ بھی بن گیا ہے، این جی او سیکٹر اس انداز سے مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ ایک ذریعہ آمدنی بن چکا ہے۔ ایسے میں ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے عام کہاوت ہے نا کہ ایک پن دو کاج، ایک کام میں 2 فائدے ہو جائیں گے، کہ بھئی اللہ تعالیٰ بھی مدد کے لوگوں کی کہتا ہے کہ مدد کیا کرو، تو میں اس طرح لوگوں میں بھی مقبول ہو رہا ہوں، میری پبلسٹی بھی ہو رہی ہے، اور اللہ کیا بھی یہ کام پسند ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ جب آپ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو آپ کی اپنی حیثیت کچھ نہیں ہوتی، آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں ایک فیس لیس ہو کے، آپ کا کوئی فیس نہیں ہوتا، آپ کی کوئی شناخت نہیں ہوتی، نہ آپ شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ اور ایسے میں اور مزید تکلیف دہ بات ہو جاتی ہے، جس سے اکثر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، کہ کچھ لوگ تھوڑا سا کام کرنے کھڑے ہوتے ہیں لیکن بینیفیشرز کی تصویریں ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں،
کہ فلاں صاحب سلائی مشینیں بانٹ رہے تھے، فلاں صاحب کمبل بانٹ رہے تھے، وہ کھانا بانٹ رہے تھے، اب لوگوں کے فوٹو لگ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کسی کو شرمندہ کرنے کی بات کیا ہوگی؟ اور بہت سی جگہوں پہ میں واقف ہوں کہ لوگ اس لیے کوئی مدد کا سامان لینے نہیں جاتے، باوجود اس کے کہ انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ سامان فوٹو کھینچے گا۔ کہا ہے لوگوں نے مجھ سے کہ صاحب ہم راشن تو لینے جاتے ہیں لیکن وہ فوٹو کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ فی سبیل اللہ کام نہیں ہے۔ آپ ایک پن دو کاج نہیں کر سکتے، ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں لے سکتے۔ آپ اپنی پبلسٹی کے لیے، اپنی سوشل امیج بنانے کے لیے، جس کے آپ کے پولیٹیکل یا کچھ اور موٹیوز ہوں، جو آپ کام کر رہے ہیں، وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے آپ کام کریں گے وہ بے لوث ہو کے کریں گے۔ اچھا، جب آدمی بے لوث ہو کے اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو وہ کام اسٹیبل بھی ہوتے ہیں، اور دوسرے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں بینیفیشری کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا خود اس کی ذات کو ہوتا ہے۔ اس کی ذات میں جو مضبوطی آتی ہے اور جس درجے کا ایمان بنتا ہے، تو پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس کا پیچھے آیت میں بھی ذکر کیا تھا کہ ان کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا، نہ انہیں خوف ہوتا ہے۔ انہیں خوف اس چیز کا نہیں ہوتا کہ کیا ہو جائے گا، کیونکہ انہیں اس چیز پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو میں بو رہا ہوں وہی کاٹوں گا۔ مکافات عمل ایک بڑی چیز ہے۔ ان کے اعمال درست ہیں، ان کی حرکتیں درست ہیں، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں یا ان کا اللہ جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ کیونکہ میں دل میں کیا سوچتا ہوں، کیا کر رہا ہوں، یہ پوری تفصیل یا تو میں ہی جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے۔ ہم اپنے قریب رشتہ دار سے بھی یہ چیزیں شیئر نہیں کرتے، اکثریت ہماری، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا کروں۔ تو یہاں پہ یہ جو سوچ ہے، یہ جو جس طرح کا کردار بناتی ہے، یہاں انسان ان خوف سے بھی باہر نکل جاتا ہے اور غموں سے بھی باہر، کیونکہ غم ہمیں اس چیز کا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور ہمارے ہاتھ سے نکلتی ہے۔ اس درجے کے ایمان رکھنے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہر اصل ملکیت اللہ کی، ہر چیز اللہ کی ہے۔ اس نے جتنے وقت کے لیے جتنی ہمیں دی اس کا کرم ہے، اس کا ہم نے اگر صحیح استعمال کر کے عمل شکر کیا تو اللہ ہمیں اور دے گا۔ تو یہ خوف اور غم جو کیفیتیں ہوتی ہیں، اس سے ایسی سوچ والا انسان جو اپنا مال اللہ کے، کیونکہ یہ خاص طور سے تعلق سے ذکر ہے کہ اللہ کے راستے میں جو بے لوث ہو کے آنیسٹلی اللہ ہی کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، تو اس کی چیزیں اس کے کیریکٹر کو، اس کے نفس کی بھی اصلاح کرتی ہیں، اور اس کے اثرات بھی دیر پا ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، اس کی مثال یہاں پہ بہت اچھی دی گئی ہے، کیونکہ میں نے سوائل فارمیشن پڑھی ہے اور سمجھا ہے کہ مٹی کس طرح پتھر سے وجود میں آتی ہے، کہ وہاں جو یہ مثال دی گئی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ پتھر پہ ایک مٹی ہو اور اس میں وہ کوئی دانہ یا جڑ لگانے کی کوشش کرے، اور پھر بارش آ جائے تو پوری مٹی بہہ جائے، کیونکہ اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی۔ جس چیز کی کوئی بیس نہیں ہوتی، جس کی جڑیں نہیں ہوتی، وہ نہیں ٹک پاتی۔ تو اس طرح کے کار خیر بھی جو ہوتے ہیں، ان کی کوئی جڑ نہیں ہوتی ہے، یہ بیس لیس ایفرٹس ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں ہماری اپنی خود غرضی، خود نمائی، ہم اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، اپنی مخیری دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے سماج سیوک ہیں، پیسے بانٹتے ہیں، راشن بانٹتے ہیں، اس کی پبلسٹی کرتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت ہم جہاں تھے وہیں رہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے اوپر سے بالکل دھل جاتے ہیں، اور ہم وہی چٹھیل پتھر اور ایک بے حس پتھر کی طرح رہ جاتے ہیں جس کے پاس اپنی کوئی بیس نہیں ہوتی اور جڑ نہیں ہوتی۔ چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی رضا کی تلاش میں اور لوگوں کو اپنے پیروں پر جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو ایک ٹیلے پر ہو، اگر اس پر خوب پانی برسے تو اس کی فصل دوگنا ہو جائے، اگر بارش تیز نہ ہو تو پھوہاری کافی ہوتی ہے، اور اللہ تمہارے ہر کام کو دیکھ یعنی سمجھ رہا ہے۔ پچھلی آیت میں بات کی گئی تھی دکھاوے کی، من اور رضا کی جتلانے کی، اور تکلیف پہنچانے کی، یعنی یہ تینوں میں سے کچھ اگر ہے تو صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، نیکی کے لیے جو مال دوسروں پہ خرچ کیا تھا ضائع ہوتا ہے۔ اب اس کا جسٹ اپوزٹ یہ ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ترجمے سے بات واضح ہو چکی ہوگی، اس کے نتائج بڑے اچھے آتے ہیں، اور بہترین اس کی جو ہمیں نتائج اس دنیا میں ملنے چاہیے وہ ملتے ہیں، اور جو آخرت میں ملنے ہوں گے وہ ہمارے لیے ملیں گے۔
یہاں میں یہ عرض کروں کہ یہ جو مثال باغ کی دی گئی ہے یہ اس معنی کا رحم ہے کہ پچھلی آیت میں بات کی گئی تھی ان لوگوں کے جو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو وہ ایک پتھر پہ مٹی کی مثال تھی جس پہ آپ نے کوئی پودا لگانے کی کوشش کری اور وہ بارش آئی تو بہہ گیا. لیکن ایک ٹیلا ہے، یعنی مٹی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس میں جڑ پکڑے ہوئے اعمال موجود ہیں، وہ کرم موجود ہے جو اچھے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں. تو ان پہ اگر بھرپور بارش آتی ہے، یعنی اللہ کا فضل خوب بھی آتا ہے، تو ان کی جو پیداوار ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے. اچھا، جب پیداوار دگنی ہو جائے گی، اللہ کا فضل بڑھ جائے گا، تو ان لوگوں کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی بڑھ جائے گا. اور کسی وقت اگر بہت بارش نہیں پڑی تو ہلکی سی نمی بھی، تھوڑا سا فضل بھی کافی ہے ان کو اپنا کام جاری رکھنے کے لیے. تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جو دو باتیں اہم ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور دوسرے یہ کہ لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے. کیونکہ مال خرچ کرنا، کسی کی وقتی ضرورت کو پورا کرنا ایک بات ہے، لیکن اس کو اس لائق بنا دینا کہ کل کو وہ حاجت مند ہی نہ رہے. اور اس میں سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کو ہم کس طرح سے برسر روزگار یا صاحب روزگار کر سکتے ہیں. اس کو کوئی اسکل سکھا دیں، کوئی ہنر سکھا دیں. آج کل چھوٹے چھوٹے کورسز 2.5 3 4 مہینے کے ایسے ہنر کے چلتے ہیں جن کو اگر آپ اسپانسر کر دیں، آپ کے پاس اگر تھوڑی سی جگہ ہے اور آپ ایک تھوڑا سا خرچہ کر کے ایک سکھانے والا رکھ کے ٹرینر وہ چیزیں بچوں کو خود سکھا دیں، تو وہ کام سیکھ جائیں گے، ہنر سیکھ جائیں گے. بچہ ہو، بڑا ہو، چھوٹی عورت ہو، بیوہ ہو، نوجوان لڑکی ہو، ان کو اپنے ایسے ہنر سکھا دیے جائیں. دیکھیے آج کے زمانے میں ایک بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑا سا کاؤنسلنگ کی بھی کمی ہے، لوگ واقف بھی نہیں ہیں. اس لیے آنکھ بند کر کے ہوتا ہی ہے کہ اسکول پورا ہو گیا، 12th کر لی تو اب کالج چلے گئے، بی اے بی ایس سی کچھ کر لی، اب کیا کریں، چلو ایم ایس سی کر لیں. اتنی سب کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کے سامنے اس سے متعلقہ ریلیٹڈ کریئر نہیں. اگر 12ویں جماعت کے بعد یا 10ویں جماعت کے بعد آپ ایک اچھا ہنر پیدا کر کے سیکھ کے روزگار کما سکتے ہیں، اور آپ کو بہت زیادہ ہائر اسٹریٹس کا شوق نہیں ہے کہ آپ کو ریسرچ میں نہیں جانا، ٹیچنگ میں نہیں جانا، صرف ایک حلال روزی اور اچھا روزگار کمانا ہے، تو آپ وہاں پہ رک کے کام سیکھ سکتے ہیں. تو اس میں سماج کا بہت بڑا رول آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ ان نوجوانوں کو جو ادروائز سڑکوں پہ گھومتے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں، ان کو اگر کوئی ہنر سکھا کے کسی کام سے لگا دیتے ہیں. یا کسی صاحب کا، جیسے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کورونا کی وجہ سے کتنے لوگوں کے روزگار ختم ہو گئے، تو ایسے لوگ آج بھی بہت ہیں. اگر ہم ان کو ان کے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ خاص طور سے مینشن کرتا ہے کہ لوگوں کو بجائے اس کے کہ ہم ہر 6 مہینے بعد یا ہر مہینے ان کو راشن دیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اچھا یہ ہے کہ انہیں اصلاح بنا دیں کہ وہ اپنے گروسریز خود خرید سکیں، اپنے راشن خود خرید سکیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس رخ پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے. اور اس کے لیے اگر کسی آرگنائزیشن کی آرگنائز ایفرٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اور جیسا پیچھے کے سیشن میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ در حقیقت یہی وہ کام تھے اور آج بھی ہیں جن کو ہم مسجد کو مرکز بنا کے کر سکتے ہیں. یہ اقامت دین اور اقامت صلاۃ کے وہ طریقے ہیں جو مسجد سے ایک مرکز کے طور پہ جاری ہو سکتے ہیں، اور اس میں صاحب خیر لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، نشو و نما کے لیے اپنے مال خرچ کر سکتے ہیں اور کرنے چاہیے اگر ہم قرآن کے احکامات کو سمجھیں، ان کی صحیح اسپرٹ میں. چلے طارق صاحب آگے چلیں. ڈاکٹر صاحب یہیں رک جاتے ہیں آج. بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.